बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन लब्बैक 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 या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम तलबा और तालबात, अरबी ग्रामर का कोर्स हमारा जारी है। 30 रोज़ा अरबी ग्रामर कोर्स, तो उसकी अभी क्लास नंबर 21 है और साबका 20 क्लासें हो चुकी हैं और बस चंद असबाक हमारे रह गए हैं इस शार्ट अरबी ग्रामर कोर्स के। तो मेरे पास असल में वक्त नहीं मिल रहा, तो टाइम पर क्लास नहीं हो पा रही, लेकिन बहरहाल ये 30 क्लासें हम पूरी करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि साबका क्लासें आप हजरात ने ले ली होंगी, और अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो आप ये स्ट्रीम यार्ड का लिंक मैंने शेयर कर दिया, इस लिंक पर क्लिक करके आप कॉल कर सकते हैं। जो नए दोस्त आ रहे हैं उनसे गुजारिश है कि अगर आप वाकई संजीदा हैं और अरबी ग्रामर आप सीखना चाहते हैं, आप कुरान और हदीस को ग्रामेटिकली समझना चाहते हैं, तो आपको फिर साबका हमारी सारी क्लासें जो है ना वो लेनी पड़ेंगी। और जब आप क्लासें ले लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फिर आपको अच्छे तरीके से ये अगली क्लासें भी समझ आएंगी। अगर आप साबका क्लासें नहीं लेंगे तो बीच आप सुनेंगे ये टिक टाक के ऊपर आवाज़ आ रही होगी आपको। अगर आवाज़ आ रही है तो आप बताइएगा, ठीक है। अच्छा जी, चलें जी, आवाज़ आ रही है। सबक शुरू करते हैं हम। यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। तसर्रुफ़ात लफ्ज़ी के कवायद का इस्तेमाल, ठीक है। ये तसहीलुस सरफ़ का सबक नंबर 31 है। और तसर्रुफ़ात लफ्ज़ी यानी एक लफ्ज़ के अंदर जो तब्दीलियाँ वाक़ई होती हैं वो आपको यहाँ पर बताएंगे कि वो तब्दीलियाँ कैसे होती हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ हफ़्त अक़साम के मतलब कि हफ़्त अक़साम से मुराद होता है कि वो 7 किस्में सही अस्तो, मिसाल अस्तो, मुदाफ़, लफ़ीफ़ो, नाक़िसो, महमूदो, अजवफ़, वो ये 7 किस्में, इनकी तफ़सीलात मैंने पहले आपको बताई हुई हैं। तो उम्मीद है वो आपने वो सबक अच्छे तरीके से ले लिया होगा, ठीक है। अगर नहीं लिया तो वो फिर साबका क्लासें जब तक लेंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। अच्छा, शाह जी भी आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है शाह जी? अच्छा, चलें जी। अच्छा, यहाँ पर आपको महमूज़ के कवायद आपको बताएंगे। यानी अगर कलमे के अंदर हमज़ा आ जाए तो उसके कवायद आपको बताएंगे। अगर हमज़ा आ जाए तो उसको महमूज़ कहते हैं। तो इसके चंद कवायद हैं, ये आपको आने चाहिए। कहते हैं जी, यहाँ पे सबसे पहले ये वाइट बोर्ड के ऊपर हम वो सीगा लिख लेते हैं, ठीक है। रा सुन, रा सुन, अच्छा जी, ये देखिए भाई टिक टाक वाले, ये एक सीगा है रा सुन, ठीक है। अब कायदा ज़रा सुनेंगे तो अब आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। रा सुन नज़र आ रहा है भाई ये आपको स्ट्रीम यार्ड वालों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, हमज़ा साकिन है और माँ कबल क्या आई है, ज़बर आई है। माँ कबल हरफ के ऊपर ज़बर आई है और हमज़ा क्या है, वो साकिन है। कहते हैं जब ऐसी सूरत हो जाए तो कायदा ये है कि अगर हमज़ा साकिन या मुतहर्रिक हो तो हमज़ा को अपने माँ कबल हरफ की हरकत के मुताबिक हरफ इल्लत के साथ बदलना जायज़ है। ये कायदा है असल, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि जो पेश होती है ना, पेश, ये वाओ को चाहती है। जो ज़बर होती है वो अलिफ को चाहता है। जो ज़ेर होती है ना वो या को चाहती है।
تو یہ ہے کہ ما قبل حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا. اب ما قبل حمزہ ساکن ہے اور اس کا ما قبل حرف کیا ہے؟ را، اور را کے اوپر کیا ہے؟ زبر، اور زبر چاہتی ہے الف کو، تو اس حمزہ کو الف سے بدل دیں گے تو ہو جائے گا راسن. راسن، راسن سے راسن بن جائے گا. یہ حمزہ ہے اور یہ الف ہے. یہ قاعدہ کلیہ ذہن نشین کر لیجئے گا. اگر ما قبل پیش ہوگی تو اس کو واو سے بدل دیں گے، اگر ما قبل زیر ہو تو اس کو یا سے بدل دیں گے. ٹھیک ہے، انہوں نے دو مثالیں اور بھی دی ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جیسے ذئبن، لفظ ہے ذئبن، ذئبن، تو ذئبن حمزہ ساکن ہے اور ما قبل مجرور ہے، یعنی زیر آ گئی ہے. تو زیر جو ہوتی ہے وہ یا کو چاہتی ہے، تو ہم نے کر دیا زی بن. زی بن، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ زی بن کیسے بنا ہے؟ اصل میں زی بن تھا. اب اسی طریقے سے اگر پیش ہو، ما قبل حرف کے اوپر پیش آ جائے تو اس کو واو سے بدلتے ہیں اس حمزے کو. جیسے ایک لفظ ہے بو، بو سن، بو سن. ٹھیک ہے، یہ حمزہ ہے اور حمزہ ساکن ہے اور ما قبل حرف کے اوپر پیش آئی ہے بو سن. تو پیش آئیے تو وہ واو سے اس حمزے کو بدلیں گے تو ہو جائے گا بو سن، بو سن. اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ قاعدہ کلیہ ہے حمزہ کا، اور امید ہے کہ آپ کو یہ قاعدہ کلیہ سمجھ آ گیا ہوگا. کیوں بھائی پیر؟ قاعدہ کلیہ سمجھ آ گیا. یہ قاعدہ کلیہ یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اور اس کو آپ دیکھ لیجئے. اچھا، اگلا اب قاعدہ ہے کہ جب حمزہ متحرک کا ما قبل ساکن ہو تو اس کی حرکت ما قبل کو دے کر حمزہ کو حذف کر دیتے ہیں. یہ قاعدہ کلیہ بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس کو آپ ذرا سمجھیے گا. ٹھیک ہے، میں سکرین بڑی کر لیتا ہوں اور وائٹ بورڈ کے اوپر آپ کو لکھ کے سمجھاتا ہوں. کہتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھیے کہ لفظ ہے یس آلو، یس آلو. ٹھیک ہے، آلو، سآلہ یس آلو. تو یس آلو یہ مضارع کا صیغہ ہے اور اس کا جو مادہ اصلی ہے سین، حمزہ اور لام ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ محمود ہے اور کہتے ہیں کہ جب یہ مضارع کے اندر ہوگا تو اس طریقے سے یہ لکھا جائے گا یس آلو. قاعدہ کلیہ اب یہ تھا کہ جب حمزہ متحرک ہو، یہ دیکھیں حمزہ متحرک ہے اور ہو تو اس کی حرکت ما قبل کو دے کر، یہ ہم نے جو زبر ہے نا یہ سین کو دے دی. ٹھیک ہے، اب کیا کریں گے؟ حرکت ما قبل کو دے کر حمزہ کو حذف ہی کر دیتے ہیں. اس کو ہم نے حذف ہی کر دیا اور اس کو اس کے ساتھ ملا دیا تو ہو گیا یاسالو، یاسالو. ٹھیک ہے، یہ ہے قاعدہ کلیہ. امید ہے یہ قاعدہ کلیہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. دوبارہ سن لیں کہ جب حمزہ متحرک ہو، ما قبل اس کا جو ہے نا ساکن ہو اور اس حمزہ کی حرکت کو ما قبل کو دے کر کے حمزہ کو حذف کر دیتے ہیں. جیسے یہ اصل میں یس آلو تھا، یس آلو سے یاسالو کیسے بنے؟ وہ یہ قاعدہ کلیہ. شاہ جی سمجھ آ گئی ہے؟ سمجھ آ گئی، چلیں جی. اچھا جی، اگلا قاعدہ ہے کہ جب حمزہ مفتوح کا ما قبل مضموم یا مکسور ہو تو اس کو ضمہ کے بعد واو
اور کسرہ کے بعد یا سے بدلنا جائز ہے۔ یہ دیکھیے زبردست قسم کا یہ قاعدہ ہے۔ ہم سکرین بڑی کر لیتے ہیں اور بڑی سکرین کے اوپر اس کو سمجھتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ تیسرا قاعدہ ہے، اور یہ قاعدہ میں پہلے ایک لفظ لکھ لیتا ہوں، یواخذو، یو آخذو، ٹھیک ہے، یہ یو آخذو۔ اب ہوا یہ کہ قاعدہ کلیہ یہ تھا کہ جب حمزہ مفتوح ہو، یہ دیکھیے حمزہ مفتوح ہے، یہ حمزہ مفتوح ہے، اور جب حمزہ مفتوح کا جو ماں قبل ہے وہ مضموم ہو، یہ دیکھیں ماں قبل یا کے اوپر پیش آئی ہے، حمزہ مفتوح کا ماں قبل مضموم ہے، تو اب کرنا یہ ہے کہ اس کو ہم واؤ سے بدلیں گے۔ کس سے بدلیں گے؟ ضمہ کے بعد اس حمزے کو واؤ سے بدلیں گے، اور اگر یہاں کسرہ ہوتا تو کسرہ کے بعد اس کو حمزہ کو ہم نے یا سے بدل دینا تھا۔ اب اس کو واؤ سے بدلا تو ہوا یہ یوا ہو گیا، یوا خیزو، یہ قاعدہ کلی ہے، یعنی یہ وہ حمزہ اب ختم ہو چکا ہے، اب وہ واؤ کے اندر تبدیل ہو چکا ہے۔ شاہ جی سمجھ آیا کچھ؟ یو آخذو کس طریقے سے یواخذو بنا ہے؟ یہ جو حمزہ ہے یہ واؤ کے اوپر لکھا ہوا ہے، کیا یہ حمزہ ہی تصور کیا جائے گا؟ حمزہ واؤ کے اوپر؟ ہاں یہ حمزہ ہی ہے، یہ حمزہ ہی ہے جی، یہ حمزہ ہی تصور کیا، یہ واؤ نہیں ہے، اس ٹائم یہ واؤ نہیں کاؤنٹ ہوگا۔ وہ خطاطی کے قاعدے کے کلیے کے تحت نا وہ واؤ لکھا ہوا ہمیں محسوس ہوتا ہے، لیکن وہ اصل میں وہ واؤ نہیں ہوتا، واؤ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، واؤ یہاں پہ کاؤنٹ ہونا ہے، ادھر یہ ہے واؤ، یہ ہے واؤ زبر وا، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور یہ چیز اگر لکھی ہوئی ہو تو یہ ایک عالم دین ہی جان سکے گا کہ اصل میں یو آخذو تھا، یہاں پہ تعلیل ہوئی ہے، تعلیل کے بعد یہ اس کنڈیشن میں پہنچے۔ ایک جو جاہل ہوگا، جو پروفیسر ہوگا یا ڈاکٹر یا انجینئر ہوگا، اس کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آنی۔ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، اللہ دے سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ تو بھائی جو عالم دین ہے، جس نے گرامر پڑھی ہے باقاعدہ طور پہ، اب یہ جو تھا وہ ڈاکٹر اسرار، وہ بیچارہ عالم دین تو نہیں تھا نا، بس رٹی رٹائی وہ اردو والے وہ پڑھ کے وہ بس اس نے اکیڈمی کھولی ہوئی تھی، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو وہ اتنی گہرائی کے اندر تو نہیں عربی کو جانتے تھے نا یہ لوگ۔ اب مرزا جونیئر جیل میں ہے، وہ جاہل آدمی ہے، وہ صرف انجینئر ہی ہے، وہ عالم دین تو نہیں نا، اس کو پتہ ہی ککھ نہیں ہے، اردو کی کتابیں اوپر سے دیکھ کے نہیں وہ پڑھ سکتا جی۔ تو فقط کسی کا کوئی اکیڈمی کھول کے بیٹھ جانا یا یوٹیوب چینل بنا کے بیٹھ جانا اس چیز کی دلیل تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ عالم دین بھی ہے اب۔ ٹھیک ہے، یہ تو بھائی چیزیں پڑھنے سے ہی آنی ہے نا، ویسے تو نہیں آنی۔ اب ان پروفیسر یا ڈاکٹر یا انجینئر کو بٹھا لو، کوئی عالم دین بٹھائے اپنے سامنے اور پوچھے ذرا تو لگ سمجھ جائے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب تک کر جائے نا تو آپ ہمیں بتائیے گا۔ یہ ہمارا جو طالب علم ہے وہ تو کر سکے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب، لیکن یہ ڈاکٹر پروفیسر انجینئر ان کی جانے بلا یہ ترکیب ہوتی کیا ہے؟ پہلے تو وہ ترکیب ہی نہیں ان کو پتہ ہوگی نا، ترکیب کس کو کہتے ہیں، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ بات نہیں۔ اچھا یہاں پر اگلا شاہ جی ایک قاعدہ ہے، اچھا وہ اگلے قاعدے کو چھوڑ دیں، چوتھے قاعدے کو ہم چھوڑ دیں گے، آگے بڑھتے ہیں۔ دو حمزوں کی تخفیف کے قواعد پر ہم آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ سبق نمبر 32 صفحہ نمبر 103، دو حمزوں کی تخفیف۔ یہ تو تھا ایک حمزہ جب آ جائے تو اس کے پھر قاعدے کون سے لگیں گے؟ کہتے ہیں جب دو حمزے ایک کلمہ میں جمع ہوں تو پہلا حمزہ متحرک اور دوسرا ساکن ہو تو دوسرے حمزے کو پہلے
حمزہ کی حرکت کے مطابق حرف علت کے ساتھ بدلنا واجب ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں اصل میں یہ دیکھیے کیا تھا، آ مانا، آ مانا، یہ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بڑی سکرین پہ آ جائیں، بڑی سکرین، آ مانا، دو حمزے، ایک یہ حمزہ ہے اور ایک یہ حمزہ، پہلا حمزہ مفتوح ہے، دوسرا حمزہ ساکن ہے۔ تو قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اگر دو حمزے اکٹھے جمع ہو جائیں تو دوسرا حمزہ جو ہے وہ ساکن ہو تو پہلا حمزہ وہ اگر مفتوح ہے تو اس دوسرے کو الف سے بدل دیں گے، اس کے موافق حرف علت سے بدل دیں گے۔ تو اب بدلا تو کیا ہو گیا، ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا، ٹھیک ہے، دوسرا حمزہ الف سے بدل گیا ہے، اور اسی بدلے ہوئے الف کو ہم نے اس صورت میں لکھنا ہے، یہ ایک تیسری صورت ہو جائے گی، یہ حمزہ لکھ کے اس کے اوپر کھڑا زبر ڈال دیں گے، آ مانا، آ مانا، آ مانا، تھوڑا سا لمبا کریں گے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو یہ جو کھڑا زبر ہوتا ہے یہ سمجھ لیں کہ جس جگہ پر بھی آپ کو کھڑے زبر نظر آتے ہیں وہ اصل میں اس قاعدے کے مطابق کھڑے زبر بنتے ہیں۔ شاہ جی یہ کھڑے زبر والا قاعدہ سمجھ آیا؟ کوئی استاد یہ علم تجوید میں پڑھا ہاں تو یہ کھڑا زبر تو آپ کو سمجھ آ جاتا ہے، لیکن کھڑے زبر کا جو قاعدہ ہے وہ قاعدہ صرفی ہے، وہ علم تجوید کے اندر تو اس کو آپ کو وہ لحن بتائیں گے، وہ آپ کو وہ پروننسیشن کا طریقہ بتائیں گے نا کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے، ادائیگی کا طریقہ بتائیں گے، لیکن وہ قاعدہ کون سا استعمال ہوا ہے وہ علم صرف کے اندر پتہ چلتا ہے۔ اب سمجھ آئیے آپ کو؟ جی بہتر ہاں قاعدہ کلیہ یہاں پر سمجھ آئے گا۔ اچھا یہ ہے بھائی، یہ قاعدہ بھی ہو گیا، اگلے قاعدے کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ جب دو حمزے کلمہ میں جمع ہوں تو ان میں سے ایک مقصود دوسرے حمزے کو یا سے بدلنا واجب ہے۔ اچھا اس کو چھوڑ دیں، یہ نا جب آپ تفصیلی درس نمی کریں گے نا تو یہ اگلا 9واں بھی چھوڑ دیں، یہ بس ہم نے اتنا ہی کرنا تھا۔ آگے اب آپ کیا کریں گے کہ یہ گردان اب آپ نے کرنی ہے۔ آج کا سبق یہ ہے بھائی، محموز کے ابواب کا بیان ہے۔ دارابا یدربو سے آدابا یا ادیبو، آدابن کھانا کھلانا، ناصرہ ینصرو سے آمارا یا امورو امرن حکم دینا، فتح یفتحو سے کارا یقرأو قراءتن پڑھنا، سامیہ یسمعو سے آمینہ یا امانو امنن امن والا ہونا، کاروما یکرمو سے آدوبا یا ادوبو آدابن با ادب ہونا، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ گردان کریں گے، دارابا یدربو سے آدابا یا ادیبو آدابن اور آدبن، یہ ساری گردان آپ نے کرنی ہے۔ شاہ جی اس کی تصویر لے لو بھائی، تصویر لے لو تاکہ پھر بعد میں سکرین شاٹ لے لیں۔ یہ تسہیل الصرف کے صفحہ نمبر 105 کے اوپر یہ گردان ہے، ٹھیک ہے، اس کی آپ تصویر لے لیں، سکرین شاٹ لے لیں، اور اگلا صفحہ بھی میں، یہ اگلا صفحہ یہ دیکھیں یہاں تک، وآدب بہی تک، یہاں تک آپ کریں گے، اور انٹرنیٹ کے اوپر بھی یہ موجود ہے یہ کتاب تسہیل الصرف، تو وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا، نہیں تو ہمارا جو واٹس ایپ کا گروپ ہے ہم نے بنایا اس کے اندر تو ہم نے سینڈ کی ہوئی ہے یہ کتاب۔ پھر آپ یہ والی گردان بھی کریں گے، ناصرہ ینصرو سے امرن، آمرا یا مرو امرن فوا عامرن، کہتے ہیں نا عامر، عامر وہ یہ ہے، تو یہ بہرحال یہ گردان بھی آپ کریں گے یہاں آمر بہی تک۔ تو یہ بہرحال 2 گردانیں کافی ہیں، یہاں تک سبق ہم رکھیں گے۔ سبق نمبر 34 سے سالہ یا سالو یہ کل انشاءاللہ عز و جل۔ جی شاہ جی جی استاد کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ جی استاد ذہن میں ایک سوال ہے، جیسے عربی منزل سے ہم جب سیگا تلاش کریں گے
یہ جیسے حمزہ کو یا میں یا واؤ میں یا الف میں تبدیل کریں گے تو اس کے لیے پھر کیسے تلاش کریں؟ ہاں کیسے تلاش کریں گے؟ یہ میں نے غالباً 20واں سبق تھا یا 18واں تھا، 20واں 19واں تھا، اس میں میں نے لغت دیکھنے کا طریقہ بتایا ہے وہ۔ جی استاد میں سیکھا میں ہاں دیکھا۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ نا شاہ جی کنورٹ، وہ عالم دین کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ بدلا ہوا ہے، وہ پھر وہاں پہ وہ بدل کے نا وہ اصل حروف اصلیہ اس کے تلاش کر کے لغت کے اندر جا کے وہ دیکھے گا، یہ بدلے ہوئے آپ کو نہیں ملنے۔ ہاں اچھا ان قواعد کو یاد رکھیں گے تو پھر قواعد کو آتے ہوں گے تو وہ اصل کو نکال سکے گا، بصورت دگل تو اس کو ملنا ہی نہیں ہے۔ ہاں وہ ادھر ادھر ہی جاتا رہے گا، وہ جاہل آدمی، اس کو تو بس اس کے وڈیروں نے، اس کے بابوں نے یہی بتایا ہوا تھا خود قرآن پڑھو خود سمجھو، وہ خود ہی بس لغت وغیرہ دیکھ دوکھنے کی چکر کے اندر اس کو سمجھ ہی ککھ نہیں آنی، یہ ہو کیا گیا ہے یہ جب تک قاعدے نہیں آتے ہوں گے تو وہ اصل سیگے تک پہنچ نہیں پائے گا، اور جب تک اصل سیگے تک نہیں جائے گا تو اس وقت تک اس کو ترجمہ بھی نہیں سمجھ آئے گا۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جی جی بہتر اور سمجھ۔ کوئی شاہ جی سوال؟ بس یہی سوال آیا تھا جی، دوسرا سوال آیا تو وہ پھر آپ نے رہنمائی کر دی تھی۔ تو بہرحال یہی ہے بس۔ اور یہ ہے کہ ہمارا یہ 30 روزہ عربی گرامر کورس جاری ہے بھائی، یہ ٹک ٹاک والے بھی سن لیں اور یوٹیوب والے بھی اور ٹویٹر والے بھی، 3 جگہ کے اوپر یہ لائیو ہے ابھی، سابقہ ہماری کلاسیں بھی موجود ہیں ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر، تو آپ حضرات کوشش فرمائیں کہ وہ سابقہ کلاسیں بھی آپ اچھے طریقے سے سمجھیں اور آہستہ آہستہ آگے بڑھتے رہیں۔ ابھی ہم 4 سالہ درس نامی کورس بھی کروا رہے ہیں، 4 سالہ درس نامی کو مکمل عالم دین کورس، تو یہ کاروباری اور مصروف لوگوں کے لیے ہوگا کہ جن کے پاس وقت نہیں ہے، جو کہتے ہیں جی میرے پاس وقت نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے یہ کورس ہے، جن کے پاس وقت ہے ان کے لیے نہیں ہے۔ ہاں وہ مدرسوں میں جا کے پڑھیں کیونکہ ان کے پاس وقت ہے نا بھائی، تو جن کے پاس وقت ہوگا وہ مدرسوں میں جا کے پڑھیں گے، جو کہتے ہیں ہمارے پاس وقت ہے ہی نہیں، تو ان کے لیے ہم نے یہ 4 سالہ کورس جو ہے نا شروع کر رہے ہیں۔ اس 30 روزہ عربی گرامر کورس کے فوری بعد جس کو داخلہ چاہیے ہو وہ ہمارے واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کر لے، اور وہ کلاس آن لائن نہیں ہوگی ایسے مطلب جیسے ابھی سارے ہر خاص و عام سن رہے، بیچ میں قادیانی بھی شامل ہیں تو ہندو سے عیسائی بھی شامل ہیں، تو سارے جو مرضی سنیں، تو ہر بندہ نہیں وہاں، وہ باقاعدہ اس کی رجسٹریشن ہوگی، باقاعدہ اس کا ایک طریقہ کار ہوگا، پڑھنے کا پڑھانے کا سارا شیڈول ہوگا، اس کے مطابق ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو آپ حضرات کوشش فرمائیں کہ لازمی داخلہ لیجئے، اور داخلہ لینا بھی چاہیے۔ وہ لوگ کہ جو بالکل ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے اور وہ عالم دین کورس کرنا بھی چاہتے ہیں، عالم بننا بھی چاہتے ہیں، قرآن اور حدیث کو سمجھنا بھی چاہتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے پھر یہ درس نمی کورس کرنا ضروری ہے، آپ عالم دین بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم نے تخصص فی الفقہ بھی کروانا ہے آپ کو، یعنی مفتی کورس، وہ ان کو کروائیں گے کہ جو ہم سے 4 سالہ درس نمی کورس کیا ہوگا نا جنہوں نے، ان کو مفتی کورس کروائیں گے، اپنی طلباء اور طالبات کو، اور یہ کورس طلباء اور طالبات دونوں کے لیے ہوگا، صرف ایک بندے کے لیے نہیں، مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے بھی بھائی۔ تو تخصص فی الفقہ بھی ہم نے کروانا ہے، ان کو کروائیں گے کہ جو ہمارے ادارے کنز الایمان ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام انہوں نے 4 سالہ نصاب پورا کیا ہوگا، یاد رکھیے، اور اس کی سند بھی جاری کی جائے گی، آپ کو سند بھی ملے گی انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ اور جو پاکستان میں جو طلباء اور طالبات ہوں گے ان کے پیپر ہم تنظیم المدارس پاکستان سے دلوائیں گے انشاءاللہ، تو تنظیم کی سند بھی مل جائے گی، ایک تو ہمارے ادارے کی سند اور ایک تنظیم کی سند، یہ طریقہ کار ہے۔
اور کوئی اتنا فیس بھی اتنی نہیں ہے، 1000 روپیہ پاکستانی، معمولی سی فیس ہے، ماہانہ 1000 روپیہ فیس ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں۔ ویسے ابھی جو ہماری 1 سالہ درس نظمی کورس کی کلاس جاری ہے، اس کے اندر ہم 100 ریال ماہانہ فیس لے رہے ہیں، وہ پاکستانی تقریباً 6-7 ہزار روپیہ بنتی ہے۔ تو یہ تو اس اعتبار سے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ فیس، ٹھیک ہے، لازمی طور پہ داخلہ لیجیے۔ اور شاہ جی کوئی بات کرنی ہے؟ نہیں سر، میرے سوال پہ کافی ہے سبق اتنا، جی کافی کیونکہ ہے، یہ یاد کرنا ہے نا، رٹا اور لگانا ہے۔ آپ کا انشاءاللہ بھی۔ جی بہت شکریہ جی جو ٹک ٹاک کے اوپر آئے ہیں، میرے تو کمنٹ کی طرف تو توجہ نہیں تھی، پتہ نہیں کون آیا کون گیا، اللہ ہی جانتا ہے۔ تو بہرحال بہتر استفادہ کے لیے، اب یہ لفظ ہے ایک استفادہ، آپ لوگ بولتے ہیں استفادہ لینا، لوگ بولتے ہیں استفادہ لینا، استفادہ لینا نہیں، فقط استفادے کا اپنا مطلب یہ ہے کہ فائدہ چاہنا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ استفعال، باب استفعال کے اوپر جو سیگا جو بھی آئے گا اس میں چاہت کا ترجمہ آٹومیٹکلی پیدا ہوتا ہے، وہ ضروری نہیں کہ آپ چاہت کا ساتھ بولیں کہ استفادہ چاہنا، میں یہاں استفادہ چاہنے کے لیے آیا ہوں، نہیں نہیں، یہ غلط ہوگا۔ فقط آپ یہ بولیں گے استفادہ کے لیے آیا ہوں، یعنی فائدہ لینے کے لیے آیا ہوں، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو باب استفعال کے ساتھ کئی لوگ وہ بول دیتے ہیں بیچ میں، اور بھی 1-2 لفظ ہیں میرے ذہن میں ابھی نہیں ہیں، تو عمومی لوگ غلط بولتے ہیں۔ تو بہرحال یہ چیزیں علم سے تعلق رکھتی ہیں، کتاب و قلم سے تعلق رکھتی ہیں، جہلا کو کیا پتہ ہے، یہ بیچارے اردو کا اخبار اوپر سے دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے، اخبار نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اردو کے اخبار میں آدھے الفاظ تو عربی کے ہوتے ہیں، یقین جانو نہیں پڑھ سکتے، غلط ملط سلط پڑھیں گے، نہیں پڑھ سکتے۔ یہ لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں نا بڑے ڈاکٹر پروفیسر انجینئر بڑا کچھ ہیں، اردو کا اخبار کسی عالم دین کے سامنے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، کسی عالم دین کے سامنے ان کو کہیں اردو کا اخبار پڑھ دو، یہ صحیح پڑھ گئے تو مان جائیں گے کہ یہ بھی کوئی علم نام کی کوئی چیز ان کے اندر ہے۔ جی ہاں سچی باتیں ہیں یہ، الحق مرم، سچ کڑوا ہوتا ہے، کیا کریں بولنا پڑتا ہے بھائی، سوشل میڈیا کا دور ہے، یہاں سچی سچی باتیں چلتی ہیں، ہوتی کڑوی ہیں، کیا کریں۔ رب رکھا جی، انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں۔ اصل میں ٹائم تھوڑا سا نا یار نہیں مل رہا، تو اس وجہ سے بس نا کلاسیں تھوڑی سی مس ہو رہی ہیں، پچھلے 2-3 دن میں کلاس نہیں لے پایا، تو انشاءاللہ اب نا یکے بعد دیگرے کلاسیں لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔